अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने टॉक की है और इसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, जो वोटिंग के जदीद तरीक़ाकार हैं उनको मुतारिफ़ कराएँ। बिलख़ुसूस जो सेनेट के इंतख़ाबात हैं उसमें शो ऑफ हैंड लाने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। कितना ये काबिल अमल होगा, इसके असरात क्या होंगे, इस पे भी प्रोग्राम में ज़िक्र करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सूबाई काबीना का जो इजलास है उसकी सदारत की है। इस मौके पे उन्होंने कहा कि कौन मेरे ख़िलाफ़ साजिशें कर रहा मुझे पता है और अब वज़ीर आला बन के दिखाऊँगा। इससे मुतालिक भी ज़िक्र करेंगे। लेकिन जो इस वक्त मुल्क में PDM का इजलास भी जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा शोर है GB के इंतखाबात और उसके बाद अपोजिशन की जमातें ये कह रही हैं कि धांधली हुई है। इसी से मुतालिक बात करेंगे। साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच हफीज़ुर रहमान साहब। आपसे गुफ्तगू करते हैं निज़ामी साहब। जी हाँ, हाफिज़ साहब ने लेकिन आज बड़े बरमला अंदाज से कहा कि वसी पैमाने पर धांधली हुई इन इलेक्शन में और इलेक्शन के नताइज को बदला गया। तो अभी सब ये जो अगर ये जैसे आप हाफिज़ साहब कह रहे हैं कि ये धांधली जो है ये पीपल्स पार्टी ने करवाई और ख़ुद PTI भी इसमें मुलव्वस थी, तो इस इलेक्शन की क्या तकद्दुस रह गया अगर ऐसा ही? तो निज़ाम साहब देखें, जी मैं शुक्रिया आपका। और आप हमेशा सच की बात करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक पुरअमन खिता हमने 5 साल में बनाया था। अल्हम्दुलिल्लाह 100% का पीस और डेवलपमेंट और तमीर और तरक्की और पाकिस्तान के एक रोशन चेहरा बन के सामने आया था। यहाँ पे इस इलेक्शन में गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से 2018-20 के जो इलेक्शन है उसमें 6 महीने पहले हमारी गवर्नमेंट को, यानी हमारे टेन्योर खत्म होने से पहले हमारी गवर्नमेंट को सीज किया गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन निकाला और ये कहा कि ये इलेक्शन पे असरअंदाज हो सकते हैं, हमारी ऑनगोइंग डेवलपमेंट को भी रोकी। उसके बाद इन्होंने जब हमारे शेड्यूल पूरा हुआ उससे पहले एक निगरान गवर्नमेंट बनाई। कानून ये कहता है इलेक्शन एक्ट 2017 और गवर्नेंस ऑर्डर 2018 और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला, निगरान हुकूमत जो है चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर और वजीर उमूर कश्मीर मिलकर बनाएंगे कंसेंसस से। किसी किस्म की मशावरत ना अपोजिशन लीडर से हुई, ना मुझसे हुई, ना तो फेडरल गवर्नमेंट ने एकतरफा तौर पर अपना चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया। और उसके बाद इन्होंने जो है 12 हमारी गवर्नमेंट के वजीर होते थे, इन्होंने 14 वजीर खुद खान साहब और गंडापुर ने लगाया और पॉलिटिकल मुतनाज़ तरीन लोगों को और 14 हल्कों से लगाया और उनको कहा कि आपने जाके वहां पे PMLN के वोट तोड़ने हैं। उसके बावजूद जो 18 अगस्त का ड्यू टाइम था, निज़ामी साहब GB के इलेक्शन का शेड्यूल निकाला इन्होंने 18 अगस्त और हम उसकी तैयारी कर रहे थे। और इन्होंने चूंकि इलेक्शन फेडरल सब्जेक्ट है, GB में लॉ भी फेडरल है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अथॉरिटी फेडरल गवर्नमेंट होती है इलेक्शन, तो इन्होंने गैर मुइन्न मुद्दत के लिए शेड्यूल जो है पासपोन कर दिया। अभी तो खान साहब क्या बयान सुना रहे थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, इनसे तो जो है ना वो इलेक्टोरल लिस्ट नहीं बन सकी 6 महीने में और उसको बेस करके इन्होंने 2018-20 का इलेक्शन जो 18 अगस्त को शेड्यूल हुआ था उसको रीशेड्यूल किया गया और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा की गई, गैर मुइन्न मुद्दत के लिए इलेक्शन पासपोन किया गया। उसके बाद इन्होंने एक ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया PMLN के लोगों को तोड़ने के लिए। 18 अगस्त तक PMLN के एक भी इलेक्टेबल नहीं टूटा था। इलेक्शन को आगे करके इन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया जिसने PMLN के लोगों को इलेक्टेबल्स को तोड़ा और ये तासुर दिया कि PMLN के लोग आगे नहीं आ सकते। दूसरी फिर इन्होंने जुल्म यही किया कि एक ज़ाब्ता इखलाक बनाया गया था यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे और इलेक्शन एक्ट 2017 के रोशनी में कि वफाकी वज़रा, फेडरल मिनिस्टर, वजीर आज़म ये सारे इलेक्शन शेड्यूल के बाद GB का विजिट नहीं करेंगे शेड्यूल के दौरान। लेकिन आपने देखा कि उसके बावजूद जहां वफाकी वज़रा ने आके पहली दफा GB के अंदर जलसे किए और ये कहा कि भाई आप नोट दो और वोट लो, ओपनली तकरीरें इन्होंने की, सिलाई मशीनें इन्होंने तस्कीन की। कल रात को इलेक्शन के रात को भी 5 वफाकी वज़रा मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर आटे के ट्रक लेके घर घर सरकारी आटा बांटते रहे। फिर उसके बाद भी इनसे ये काम नहीं हुआ तो इलेक्शन के अंदर जो पोल डे है उसमें 3 इन्होंने धांधलियां की हैं। वो सबसे पहले यही था कि जहां PMLN के स्ट्रांग होल्ड था वहां पे इन्होंने स्लो पोलिंग कराई, वहां पे प्रिजाइडिंग अफसर के साथ असिस्टेंट एक दे दिया गया।
اور پھر پوسٹل بیلٹ میرے حلقے میں کبھی بھی میں 5واں الیکشن لڑ رہا ہوں 1400 سے زیادہ پوسٹل بیلٹ نہیں ہوتے جی میرے حلقے میں 7,000 پوسٹل بیلٹ کی درخواستیں آئی 500 انہوں نے خود کینسل کی جب 2,000 لوگ میرے حلقے کے اندر انہوں نے سرخ سیاہی لگا کے پوسٹل کے نام پہ ایشو کیا گیا یہ دھاندلی پری پول بھی ہوئی ہے پول بھی ہوئی ہے آفٹر پول بھی ہو رہی ہے جی ٹھیک ہے حافظ صاحب تو اب دیکھیں نہیں میری ایک گزارش اب بلوچستان میں احتجاج ہو رہا ہے کہتا ہے جو بھی رزلٹ ہے تسلیم کر دیں اب مجھے بتائیں اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں جلسہ کر رہے ہیں جلوس کر رہے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ اس سے انڈیا کچھ ہو رہا ہے کیا یہاں دھاندلی کرنے سے انڈیا کچھ نہیں ہوا کیا گلگت بلتستان کو غیر مستحکم کرنے سے انڈیا کچھ نہیں ہوا کیا یہاں پہ یہ دھاندلی کی جو پیداوار کے ذریعے ایک نیا پاکستان پھر بھی ان کو 8 سیٹیں ملی ہیں 7,000 سیٹیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو پھر بھی کوشش کریں گے یہاں ہم نیا پاکستان ہم بننے نہیں دیں گے کیونکہ نیا پاکستان کے نام سے لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام تر چیرے دستیوں کے باوجود آپ دیکھیں عوام میں ان کی سپورٹ زیرو ہے ٹھیک ہے نظامی صاحب جی نظامی صاحب جی حافظ صاحب آپ نے کوئی اس پہ وہ نہیں کیا احتجاج کے ایسی مشاورت کی جا رہی ہے جس میں آپ سے مشورہ ہی نہیں کیا جا رہا اور دھاندلی کا تو پہلے ہی بیج بو دیے گئے تھے تو آپ نے پیش رفت بالکل نہیں کی اس بارے میں پیش بندی کے کچھ نہ کچھ پہلے ہی کر کے رکھیں کہ اس کا کم از کم آپ احتجاج کرنے کے قابل تو رہیں اب آپ نے الیکشن میں حصہ بھی لیا پھر آپ ہار بھی گئے اب آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے لیکن یہ آپ کے جو مخالفین ہیں وہ تو کہیں گے جناب آپ سب کچھ ٹھیک ہوا جب ان کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا تو یہ دھاندلی کا کرنے لگ پڑے جیسے خان صاحب نے خود کیا تھا پچھلے الیکشن میں دیکھیں نظامی صاحب یہ 3 مہینے مسلسل ہم جیت رہے تھے اس کے بعد پھر ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پروٹیسٹ کیا پھر اس کے بعد ہم ہائی کورٹ گئے ہائی کورٹ نے بھی ہمارے حق میں فیصلہ دیا وفاقی وزراء کو 3 دن کے اندر گلگت بلتستان سے نکالنے کا آرڈر گلگت بلتستان کی ہائی کورٹ نے تقریباً یہ 8 نومبر کو ایشو کیا اور آئی جی کو حکم دیا کہ ان کو صوبہ بدر کر دے پھر ایک ریٹرننگ سیشن جج نے ریٹرننگ افسر نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ وفاقی وزیر کو پروٹوکول اور سیکورٹی ان کو واپس کیا جائے 24 گھنٹے میں اس جج کے اوپر اتنا دباؤ ڈالا گیا کہ اس نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا گلگت بلتستان کی ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا وزراء کو نکالو یہاں سے یہ دھاندلی کرا رہے ہیں یہ پری پول ریگنگ ہے پھر اس کے بعد سپریم اپیلیٹ کورٹ میں یہ فیڈرل صوبائی حکومت کہی کہ یہ وزراء کے حوالے سے ان کو اجازت دی جائے سپریم اپیلیٹ کورٹ نے 11 نومبر کو فیصلہ دے دیا کہ یہ جو وزراء جی پی میں آئے ہیں آفس ہولڈ کرتے ہیں یہ کسی بھی طور پر اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے لہٰذا ان کو علاقہ چھوڑنا چاہیے جو انہوں نے اعلانات کیے غلط کیے دوران شیڈول یہ تو وہ عدالتی ثبوت ہیں جو ہم نے احتجاج کیا سڑکوں پہ آ گئے بات نہیں بنی تو عدالتوں پہ عدالتوں سے فیصلے لیے یہ خان کہتا ہے 2 نہیں 1 پاکستان یہ 2 نہیں 1 پاکستان گنڈپور نے جلسے میں یہاں کہا کہ میں اس عدالت کے فیصلے کو مانتا ہی نہیں ان کو اپوائنٹ ہم نہیں کیا ہے یہ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے تو اس گلگت بلتستان میں رول آف لا کو تو انہوں نے جنازہ نکال دیا میرے پاس اور کون سا فورم ہے مجھے بتائیں جی پی کے اندر 2 کورٹ ہیں ایک ہائی کورٹ ہے ایک سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے اس کے علاوہ ہم کس فورم میں جائیں میڈیا میں تو ہم چیختے رہے جی حفیظ صاحب یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے لیکن اس کوئی روشنی ڈال سکیں گے کہ اس میں پیپلز پارٹی کا کیا رول تھا کیونکہ اس پہ بڑی انگشت نمائی ہو رہی ہے انگلیاں اٹھ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بھی اس معاملے میں کوئی اچھا رول ادا نہیں کیا دیکھیں ہم نے تھوڑا سا میں نے کل ایک سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی اور اس کو ٹویسٹ کیا گیا ہے بلاول کا میں احترام کرتے ہیں کیونکہ 1 مہینے سے وہ یہاں جی پی میں موجود ہے ہم نے ان کو گزارش کی تھی کہ اس الیکشن کو اتنا نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ نہ لے کے جائیں ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پھر باہر کی قوتیں انوالو ہو جائیں اور چیئرمین بلاول صاحب جو یہاں 1 مہینے سے موجود ہیں اس کے ساتھ سندھ کے جو ہے وہ کچھ وزراء بھی یہاں موجود تھے ہمیں اس پہ اعتراض دی کیونکہ سندھ حکومت کا دائرہ کار نہیں پڑا گلگت بلتستان یہاں دھاندلی جو کی ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے کھل کے کی ہے اور فرنٹ پہ آ کے کی ہے اور اب بتائیں کہ یہ سب کچھ یہ کر لیں فیڈرل گورنمنٹ اگر فیڈرل گورنمنٹ یہ کام نہ کرتی تو ہم کہتے سندھ والوں سے بھی یہاں پہ تو دوڑ لگی تھی کہ جناب کس طرح 2 سال میں آپ دیکھیں گنڈپور نے جی بی نہیں دیکھا یہاں پہ کورونا آیا آفات آئی مشکلات آئی اس نے گلگت بلتستان نہیں دیکھا یہاں پہ کئی سڑکیں بن رہی NHA کی یہاں پہ مراد شہید صاحب کو توفیق نہیں ہوا آنے کی
عمران خان صاحب کو پورا سال پہلے ہم نے کہا آپ نے جو اعلان کرنا ہے آپ آ کے کریں، نہیں کیا۔ 1 نومبر کا دن جشن آزادی کا ہمارے یہاں تشریف لایا، آرمی کی ایک تقریب میں وہاں پہ ایک پروویژنل صوبے کا ایک جھوٹا اعلان کیا، اور وہاں پہ نیشنل لیڈرشپ کو آرمی کی صدارت جو تقریب تھی آرمی کی ہماری جشن آزادی کی، اس دن خان صاحب نے نیشنل لیڈرز کو غدار ڈکلیئر کیا۔ تو اس گلگت کو کرفیو لگا کے خان صاحب 1 نومبر کو ایسے آئے جیسے کہ جناب نریندر مودی سری نگر جاتا ہے۔ تو یہ تو انہوں نے گلگت بلتستان کا حال کر دیا ہے، گلی گلی کوچے میں احتجاج ہے۔ یہ خطہ پرامن پاکستان کا چہرہ تھا، اس کو بھی کس نئے پاکستان نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم عوامی طاقت کے ذریعے سے ووٹ کو عزت دو ہمارا جو نعرہ تھا، وہ بخشا چور جو بھی ہیں ان کے خلاف ہم لڑیں گے، اور کل پرسوں ہم APC بھی بلا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ان کی ہدایات بھی ہیں اور ہماری لیڈرشپ کی بھی ہدایات ہیں، اور ہمارا کامن ایجنڈا یہ ہے کہ رول آف لا، قانون کی حکمرانی، باقی الیکشن ہم اپنا لڑیں گے۔ PPP ہمارے خلاف لڑے گی، ہم اپنے پرفارمنس پہ بات کریں گے، وہ ہمارے پرفارمنس پہ بات کرے گی۔ وہ کل بھی ہونا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا نیشنل لیول پہ جو ہمارا جو ہے نیریٹو، اس میں ہم سب متفق ہیں۔ حافظ صاحب، آپ نے کہا کہ نواز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ آپ کس کو کہہ رہے تھے؟ کیونکہ بات آپ اس پریس کانفرنس میں پیپلز پارٹی سے متعلق کر رہے تھے۔ یہاں پہ کئی لوگ ہیں جی جو گلگت بلتستان کے لوگ حوالے سے تھے، کئی لوگوں نے جو اس طرح کی بیان بازی کی تھی، وہ بلاول میرا اس سے مراد نہیں تھا۔ مراد جو ہے وہ میرے یہاں پہ PB کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ سے ابن الوقت ہیں، ہماری جماعت کے اندر بھی ہیں تھے، جن کو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو بلاول نے گلگت بلتستان میں اپنی کمپین کی بھرپور، اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی گئی کہ ان کی جماعت کے ساتھیوں کی طرف سے ہماری ڈھیل ہو گئی ہے، ہمیں جو ہے وہ 12-14 سیٹیں ملیں گی۔ تو نتیجہ یہی نکلا کہ بھائی جو ہمارے ساتھ ہوا وہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جماعتیں وکٹم رہی ہیں، جبکہ جڑیں انہی دو پارٹیوں کی ہیں جی، MLN کی اور PPP کی ہیں۔ اور اگر MLN اور PPP کو آپ باہر کر دیتے ہیں تو مذہبی اور علیحدگی پسند جماعتیں بچتی ہیں۔ جی نظامی صاحب۔ اچھا یہ جی یہ خان صاحب نے ایک نیا شوشہ چھوڑا یا پروپوزل دیا کہ اوپن بیلٹ سے ووٹنگ ہو الیکشن میں سینٹ کے۔ تو یہ تو سیکریسی ہوتی ہے جمہوریت میں الیکشن کی، اس کی تو یکسر نفی ہے۔ وہ اس کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہم نے اس لیے کیا کہ کوئی سودے بازی نہ کر سکے، لیکن مجھے تو اس میں کوئی اچھی نیت نظر نہیں آتی۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح اندازہ لگایا نظامی صاحب۔ یہاں پہ جب سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہوگا تو ان کی جماعت کے MPs کسی بھی صوبے میں ان سے خوش نہیں ہے، نہ بزدار سرکار ڈلیور کر رہی ہے، نہ محمود خان کی سرکار ڈلیور کر رہی ہے۔ وہ تو ایک نظر نہ آنے والی قوتوں کی سپورٹ سے جو ہے یہ لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کے MP MNAs نے ان کو ووٹ نہیں دینا ہے، اس لیے یہ اس کو جو ہے وہ اوپن کرا کے سینٹ میں کچھ سیٹیں لینا چاہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نوبت نہیں آئے گی۔ میں جو حالات دیکھ رہا ہوں ذاتی طور سے، بہت دور میں بیٹھا ہوں، کہ یہ سینٹ کے الیکشن ان کے ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ رخصت ہوں گے، اور یہ پاکستان تباہ کر چکے ہیں۔ سینٹ کے الیکشن ان کے ہوتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ امینڈمنٹ یہ پاس بھی نہیں کرا سکے۔ ٹھیک ہے حافظ حفیظ الرحمان صاحب، بہت شکریہ۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نظامی صاحب، بزدار صاحب کا انہوں نے ذکر کر دیا، معاف کیجیے گا، بزدار صاحب کا انہوں نے ذکر کر دیا۔ بزدار صاحب نے آج کہا کہ مجھے پتہ ہے میرے خلاف سازشیں کون کر رہا ہے، اور اب وزیر اعلیٰ بن کے دکھاؤں گا۔ اچھا، جو وزیر تعلیم ہے مراد راز صاحب، نظامی صاحب، انہوں نے کہا جی مجھے پتہ ہی نہیں وزیر اعلیٰ صاحب میرا سیکریٹری تبدیل ہو گیا۔ یہ چل کیا رہا ہے، اور واقعی کوئی کیبنٹ کے اندر سے سازشیں ہو رہی ہیں بزدار صاحب کے خلاف؟ نہیں، یہ تو سکھا شاہی ہے نا جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ حکومت کرنے کا کوئی سلیقہ ہے، نہ حکومت چلانے کا۔ آپ بتائیے مجھے کہ بزدار صاحب جو ہیں، آپ ان کو کافی دیر ہو گئی ہے بطور وزیر اعلیٰ، اگر ابھی بھی انہیں یہ ہے کہ یہ حکومت نہیں چل رہی اور تسلیم کرنے کے نہیں چل رہی، اب چلا کے دکھاؤں گا، تو 2 سال تک کیا کرتے رہے وہ؟ جی نہیں نظامی صاحب، یہ جو مراد راز صاحب نے سوال اٹھایا ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرا سیکریٹری تبدیل ہو گیا،
یہ ظاہر ہے سیکریٹری کی تبدیلی ویسے تو نہیں ہونی, اوپر سے چیف سیکریٹری نہیں آرڈر کرنے, باقی جو کنسرن محکمے انہوں نے کرنے, یہ کس بات کی علامت ہے؟ مراد راز صاحب جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ تعلیم کے وزیر شہباز شریف کے بھی عزیز ہیں جی, تو نہیں ویسے بتانے لگا ہوں جی جی, اور ان کا لنکیج ادھر بھی اگرچہ یہ نہیں کہ پی ٹی اتنا تو لگ نہیں ہے پی ایم ایل این سے کوئی جی, یہ اصل مسئلہ جو ہے نا, آپ نے ان کا پورٹ فولیو کا ذکر کیا, یہ آج کل جو اسکولوں کا معاملہ چل رہا ہے نا, شٹ ڈاؤن اور یہ اس پہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, جو حوزدار صاحب اور جو باقی پیارے ان کے ان سے لگا نہیں کھاتا. تو اس کی وجہ سے جیسے کہ بڑے برمی کا اظہار کیا چیف منسٹر نے مراد راز کی اسٹیٹمنٹ پہ, اور اگر اس کا سیکرٹری جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے منسٹر کی حکم عدولی تو نہیں کر سکتا, اس لیے اس کو بھی بدل دیا گیا. تو یہ جو حکومت چل رہی ہے جیسے یہ اس کو پریزیڈنشیل رول کہنا چاہیے یا پارلیمنٹری؟ جی نظامی صاحب, نظام تو پارلیمانی ہے ہمارے یہاں ویسے, اور یہ جو اس سے پہلے ہم بات نظامی صاحب اب اس پہ آپ بہتر جانتے ہیں, آپ نے بہت سے ادوار دیکھے ہیں. میرا سوال یہ ہے, یہ ہم وزیر اعلیٰ صاحب کا تو ہم نے ذکر کیا ہے, یہ تو پنجاب کے ہیں معاملات, لیکن جو گلگت بلتستان سے سلسلہ شروع ہوا تھا اس پہ پی ڈی ایم کی نشست بھی آج انتخابات کے بعد ہو گئی ہے, اس کا بھی کوئی نہ کوئی اعلامیہ سامنے آنے والا ہے. مصدق ملک صاحب مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, سینیٹر ہیں, انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. نظامی صاحب پی ڈی ایم پہ بھی آتے ہیں, لیکن یہ جو حافظ حفیظ الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس میں بات کی اور پیپلز پارٹی پہ الزام لگایا کہ انہیں کسی ڈیل کی خوشبو آ رہی تھی, تو اس کے بعد یہ سمجھا جائے کہ یہاں پہ جو روایتی ٹسل آپ کہہ لیں یا روایتی جو مخالفت مقابلہ بازی انتخابات میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ہوتی ہے, جی بی میں بھی ویسی ہی رہی؟ جی ہاں, میرے خیال سے کوئی لگتا تو ویسے ہی ہے. مصدق ملک صاحب سے پوچھتے ہیں کیونکہ ہی ہیز دی اوور آل ویو. جی سر السلام علیکم. میرے خیال میں جی آپ کو ایک تھوڑی سی ڈسٹنکشن کرنی پڑے گی. آپ کو ہمارا جو الحاق پی ڈی ایم میں ہوا ہے, جس کا نقطہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ الیکشن کے اندر جو ایک منظم دھاندلی ہوتی ہے, جس سے الیکشن چوری کیے جاتے ہیں یا ووٹ کا تقدس پامال کیا جاتا ہے, اس کے خلاف تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہے اور ایک تحریک چلانی. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کراچی میں کوشش کی گئی کہ کسی طرح یہ ٹوٹ جائے الحاق. وہ صبح جو ہوٹل کے کمرے کے اندر داخل ہوئے اور جس طرح کے کیسز کیے گئے اور آئی جی صاحب کو اغوا کیا گیا, خیال یہ تھا غالباً طاقتور وہاں کے جو حلقے ہیں حکومت کے, ان کا خیال یہ تھا کہ شاید فوری طور پہ پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ایک بیان آ جائے گا اور یہ پی ڈی ایم جو ہے یہ کمزور ہو جائے گی. پھر آپ نے کوئٹہ میں بھی دیکھا وہ زہری صاحب والا جو معاملہ ہوا, وہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہی معاملہ تھا کہ لاسٹ منٹ میں ایک جھگڑا کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ پی ڈی ایم میں کوئی دراڑ پڑ جائے. تو آپ کو ایک طرف پی ڈی ایم کا موقف اور طریقہ کار اور اس کی وجہ سامنے رکھنی پڑے گی, اور دوسری طرف آپ کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ ہم مختلف سیاسی جماعتیں ہیں, ہمارے لوکل جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہوتے ہیں لوکل دھڑے بندی ہوتی ہے, ہمارے بھی کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, ہماری اپوزیشن پارٹیز کے بھی کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, اور کسی ایک آدھ حلقے کے اندر ہر ایک کو تحفظات بھی ہوتے ہیں. بالخصوص جب فضا ایسی ہو جیسا کہ گلگت بلتستان میں تھی اور رویہ ایسا ہو جیسا کہ الیکشن کمیشن کا تھا, تو پھر یہ تمام خدشات جو ہیں یہ سامنے آتے ہیں اور یہ تمام معاملات سامنے آتے ہیں. تو آپ کو یہ جو کانورسیشن ہوئی ہے جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں, میرے خیال میں آپ کو اس کو بھی ایک خاص کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے کہ یہ سیاسی اپوننٹس جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں, مگر اس کا ایک لارجر ایجنڈا جو اپوزیشن جماعتوں کا ہے ملک کے اندر آئین کی بالادستی کا یا ووٹ کے تقدس کا, اس سے کوئی تعلق نہیں. جی نظامی صاحب. جی یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن مصدق صاحب یہ خان صاحب جب الیکشن ہار گئے تھے تو انہوں نے دھاندلی کا بہت
शोर मचाया था, चार हल्के भी निकालने को कहा था उसमें से, और बहुत सारी बातें कही थी, और शफाफियत उनका एक मेजर प्लैंक था इलेक्शन का। अब उन्हीं की हुकूमत के अंदर जो गिलगित बल्तिस्तान में हुआ है और अब सेनेट के इलेक्शन में होने जा रहा है, और मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि बाकायदा उन्होंने प्रपोजल दे दिया कि जी जो उनके सेनेट के इंतखाबात हैं वो सीक्रेट बैलेट में नहीं होंगे, बल्कि वो शो ऑफ हैंड से होंगे, ओपन बैलेट में होंगे। यानी जो कि शो ऑफ हैंड जो ओपन ही हो गया ना, सॉरी। तो क्या ये तस्वर किया जाए कि ट्रांसपेरेंसी का यही एक मयार रह गया कि आप शो ऑफ हैंड से इलेक्शन कराएं, या कोई और सीक्रेट बैलेट जो है वो तो जमहूरियत का खासा होता है, उसको पुश रखने का मतलब यह है कि इस सिलेक्शन में इनको अपने, जैसे कि अभी कहा गया कि इनको अपने जो कैंडिडेट्स हैं उस पर एतमाद नहीं है कि वो वोट डालेंगे अपनी पार्टी को। जी निज़ामी साहब, ये एक तो आपने बड़ा लार्जर क्वेश्चन उठाया है, और वो क्वेश्चन ये है कि हमारा कोई भी तरीका कार हो उस पर अब किसी को भी एतमाद नहीं रह गया। यानी पाकिस्तान में किसी को भी किसी भी चीज़ के ऊपर एतमाद नहीं रह गया। ना हमारे इलेक्शन कमीशन के फैसले आते हैं उन पे एतमाद होता है, ना हमारे इलेक्शन के तरीका कार पे एतमाद होता है। तो सवाल ये पैदा होता है, और नैब की तो खैर छोड़ ही दें, क्या बात की जाए। अभी लाहौर का जलसा आ रहा है, लोगों को धड़ाधड़ नोटिस आ रहे हैं नैब के जलसे से ज़रा पहले उनको रोकने के लिए। तो ना नैब कुछ अपना काम, कागज़ पे तमाम चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं, चाहे वो आप अवाम से पूछें, सियासी लोगों से पूछें, तो आपको पता चलता है कि किसी चीज़ पे किसी को कोई एतमाद नहीं रह गया। अब गिलगित बल्तिस्तान का आप इलेक्शन देख लें, 2 दिन से धरना हुआ है। भाई वो एक फॉर्म मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो फॉर्म जिसके ऊपर हमारे पोलिंग एजेंट ने साइन किए थे वो फॉर्म दिखा दो सिर्फ। अब 48 घंटे होने को आ गए, आपको एक कागज का टुकड़ा फॉर्म नहीं मिल रहा जिसके ऊपर हर सियासी जमात के वहां पे जो एजेंट था उसने साइन किए हुए हैं। जिस मुल्क में इस तरह इलेक्शन हो रहे हो, वहां पे किसी भी बात पे एतमाद करना, किसी इदारे पे एतमाद करना बड़ा मुश्किल हो गया है। और इसके अंदर बहुत बड़ी इनपुट जो है वो वजीर आजम साहब ने खुद डाली है, पीटीआई ने ओवरऑल एज जमात डाली है। जी। लेकिन उसके जो असल मौर्रख हैं, उसकी जो असल सोच है वो वजीर आजम के जहन में है कि हर एक को किसी ना किसी तरीके से बिल्कुल, वो क्या वर्ड है, डिसइनफ्रेंचाइज कर दो, किसी तरह से उसको डिस्क्रेडिट कर दो, गाली निकालते चले जाओ ताकि किसी पे कोई एतमाद ना रहे। अब ये जो आपने आज, अगर आप 1 मिनट को इजाजत दें, मेरे ख्याल में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, वरना मैं कुछ ऐड करना नहीं। एक ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। एक ब्रेक लेते हैं, बाद आपसे ये भी जानेंगे, आप कानून साज हैं, सेनेटर हैं, शो ऑफ हैंड के लिए हमारे आइन में, हमारे कानून में क्या पहले से इजाज़त मौजूद है या इसके लिए कानून साजी करनी पड़ेगी? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पीडीएम के सरबराही इजलास का एलामिया सामने आ गया है। सबसे अहम बात निज़ामी साहब यही है कि जलसे शेड्यूल के मुताबिक होंगे, इस पे बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले जो आपसे जाना था, शो ऑफ हैंड अगर सेनेट में होता है तो कानून इसके लिए मौजूद है या कानून साजी करनी पड़ेगी? कानून साजी तो करनी पड़ेगी, लेकिन 2 बड़े अहम चीज़ें हैं जो आपके मैं सामने रखना चाहता हूँ। एक तो आप ये सोचिए कि कैसा हुस्न इत्तफाक है कि कल फैज़ाबाद का धरना हुआ और आज इमरान खान साहब को शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। सवाल ये उठता है कि ये परसों तक उनके गुमान में बात क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फैज़ाबाद वाला जो मामला है वो शुरू हो गया है, जैसा कि हमारी हुकूमत के साथ भी शुरू हुआ था, और ऑल ऑफ अ सडन उनको शक ये पड़ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जीती हुई बाजी हम हार में तब्दील हो जाए, क्योंकि हम तो आते ही बैसाखियों के सहारे हैं। अगर ये बैसाखियां हाथ से निकल गईं तो फिर क्या करेंगे? तो एक तो मैं शक की नज़र से देख रहा हूं, उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है कि कल धरना होता है और आज शो ऑफ हैंड्स याद आ जाते हैं, और परसों तक जब तक इस हुकूमत के अपने जो सियासी अज़ाइम थे वो पूरे नहीं हुए थे, तब तक कोरोना वायरस बिल्कुल ठीक था।
تب تک پگڑیاں باندھ کے، چادریں لے کے، پھول لگا کے تمام وزراء جو ہیں وہ گلگت بلتستان میں جلسے کر رہے تھے، وزیر اعظم سوات میں جلسے کر رہے تھے، پنڈی میں جلسے کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی ان کے اپنے سیاسی مقاصد جو الیکشن کو ریگ کرنے کے پورے ہو گئے ہیں تو آل آف اے سڈن کرونا کی وبا 24 گھنٹے میں اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے اپنے جلسے بھی کینسل کر دیے اور یہ بھی کہہ دیا کہ اب ہم کسی کو سیاسی جلسے کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. اب آپ بتائیے کہ جس حکومت کے اندر ہر چیز ایک سیاسی نظر سے دیکھی جا رہی ہو یا سیاسی چشمہ پہن کے دیکھی جا رہی ہو، وہاں پہ سیاسی جماعت کے طور پہ یا عام فرد کے طور پہ آپ حکومت پہ کیسے یقین کریں گے؟ اس وجہ سے اگرچہ میں پرسنلی جو ہمارے سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا تھا اس دن میرے بھی گمان میں یہی آیا کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے. کیوں نہیں؟ اگر 64 لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو 64 ووٹ پڑنے چاہیے اور یہ حق ہونا چاہیے بے شک پارٹی کے جو وہاں پہ اراکین ہیں کہ وہ اپنے دل کے مطابق ووٹ دیں. مگر کیا اتنی جرت ہی نہ ہو کسی میں کہ وہ کھڑے ہو کے وہ انگریزی میں جو کہتے ہیں محاورتاً کہ that you are willing to get counted. اگر آپ نے نہیں ووٹ دینا تو آپ نہیں دیں. لیکن اس حکومت کے نقطۂ نظر سے جب میں موجودہ حالات کے آئینے میں دیکھتا ہوں ان تمام چیزوں کو جو ہو رہی ہیں تو ہر چیز پہ شک پڑتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ اس حکومت کا کوئی نیا پلان ہے، کوئی الیکشن ریگ کرنے کا، کوئی اجارہ داری قائم کرنے کا، کوئی فیشسٹ رجیم لے کر آنے کا. اس وجہ سے اس کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. دوسرے بہت بڑا شک جو تمام سیاسی جماعتوں کو ہے کہ ویسے تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم لے کر آئیں گے، سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے ترمیم کے لیے، لیکن جیسے ہی ہم بیٹھیں گے یا کوئی بھی بیٹھے گا تو 3-4 وزیر جو ہیں وہ پریس کانفرنسز شروع کر دیں گے کہ این آر او مانگ رہے ہیں، چور ہیں، این آر او مانگ رہے ہیں. یعنی اگر آپ کو این آر او نہیں چاہیے، جو ہمیں نہیں چاہیے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس حکومت سے کوئی بات نہ کی جائے. کیونکہ یہ میں آپ کو آج یقین سے بتا رہا ہوں، یا آپ مجھے کنفرم کر دیں نیازی عباسی صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ گارنٹی دے سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم بیٹھیں گے کسی بھی ترمیم پہ کام کرنے کے لیے تو یہ این آر او کی پریس کانفرنسز نہیں شروع کر دیں گے؟ ان سے چینی کا پوچھو کہتے ہیں این آر او، آٹے کا پوچھو این آر او، ادویہ کی قیمت این آر او، مہنگائی این آر او، اکانومی کیوں ڈوب گئی این آر او. ہر چیز اگر این آر او ہے تو آپ اعتماد کس بات پہ کریں گے، بات کیسے کریں گے، اس کا کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. نظامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نظامی صاحب یہ ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے تھے کہ اگر شو آف ہینڈ ہو جاتا ہے، دوسری جانب فلور کراسنگ جو ہے اس کے لیے بھی قانون موجود ہے. سوال میرا یہ ہے کہ ووٹ کی حرمت کہاں پہ رہ جاتی ہے؟ اگر آپ فلور کراسنگ کریں گے تو تب بھی ایک رکن وہ تو مشکل میں آ جاتا ہے، تو پھر اپنی رائے وہ کیسے اظہار کر سکتا ہے اپنی رائے کے مطابق؟ جی ہاں، یہ اصل میں یہ بہت سارے جو یہ باتیں نا رائے کے مطابق اور دوسری اس طرح سے پھر یہ جو پارٹی سسٹم ہے اس کی ترجیحیں اڑ جاتی ہیں. پارٹی سسٹم کیا رہتا ہے؟ آپ جا کے اپنی رائے کے مطابق کر لیں، پارٹیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور دوسرے اگر آپ ووٹنگ میں سے سیکریسی نکال لیں تو بیلٹ کی حرمت جس کو آپ کہتے ہیں کہ عزت دے، اس کے بھی بالکل بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے. تو یہ بڑے تعداد ہیں اور یہ عموماً وہ حکومتیں جو عوام کی سپورٹ کے بارے میں انسیکیور ہوں وہ اس قسم کے فارمولے لاتی ہیں تاکہ طریقے سے دھاندلی جو ہے اس کو چور دروازے سے داخل کر کے تو ہر حالت میں الیکشن جیتے جائیں. جی نظامی صاحب پی ڈی ایم کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. یہ تو جواب لے لینا ان کا. جی ٹھیک ہے. جی ملک صاحب دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی کسی حد تک بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ تجزیہ جو ہے نا ایک طرح سے بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن آپ ذرا پاکستان کی روایات دیکھیے. میں آپ کو وہی سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن پیش کرتا ہوں کہ 64 لوگ کھڑے ہوئے ہیں. فلور کراسنگ کے لیے آپ کے پاس منی بل ہے کہ آپ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کے علاوہ بھی کوئی ایسی چیز ہے جس پہ فلور کراسنگ کا وہ لاگو ہوتا ہے قانون. تو آپ میں اخلاقی جرت تو ہونی چاہیے نا. میں تو یہ کہتا ہوں آپ 50 ہی ووٹ ڈالیں، مگر وہ 50 لوگ صرف کھڑے ہوں، اور وہ 14 لوگ جنہوں نے دوغلا پن دکھایا ان کو کیوں پارٹی کے سامنے اور فلور کے اوپر ایکسپوز نہیں ہونا چاہیے. لیکن جو دوسری آپ بات کر رہے ہیں یہی ہماری پرابلم ہے. ہماری پرابلم یہ ہے
کہ جب آپ اس کو سیاسی تناظر میں دیکھتے ہیں تو شو آف ہینڈز بھی ریگ کرنے کے لیے لایا جاتا ہے جب آپ کی پاپولر حمایت کم ہو رہی ہو, جی جب لوگ جو ہے آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہ ہوں, آپ نے الحاق بنایا ہو اور فریکچرز ہو رہے ہوں, دراڑیں پڑ رہی ہوں الحاق میں, تو یہ شو آف ہینڈز بھی ریگنگ کے لیے لایا جاتا ہے, سیکرٹ بیلٹ بھی ریگنگ کے لیے لایا جاتا ہے. تو جب تک یہ سیکرٹ ہینڈ نہیں نکالا جائے گا سیاسی پس منظر میں سے, تب تک آپ بے شک فلور کے اوپر ہاتھ کھڑے کروا دیں, دونوں ہاتھ کھڑے کروا دیں, سیکرٹ بیلٹ کروا دیں, یہ بازار چلتا رہے گا. تو اصل میں جو مقدمہ ہے وہ وہی ہے جو پی ڈی ایم کا ہے کہ بھائی یہ اصل میں جو انٹرفیئرنس ہے, خدا کے واسطے اس کو روکو. اصل پرابلم انٹرفیئرنس ہے, پرابلم شو آف ہینڈز یا سیکرٹ بیلٹ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ کسی کی ویڈیو بنا رکھی ہے, پرابلم یہ ہے کہ کسی پہ نیپ کا مقدمہ بنا رکھا ہے, پرابلم یہ ہے کہ کسی کو اوپر کسی کی رائس مل بند کی ہوئی ہے, کسی کے فیکٹریوں میں چھاپے مار رہے ہیں, کسی کا بجلی کا کنیکشن کاٹ دیا ہے. اصل پرابلم تو یہ ہے کہ وہ طریقہ کار کیا ہے جس کی طریقے سے یہ تمام انفلوئنسز کیے جاتے ہیں ریگ کرنے کے لیے. ریگ کرنے کا جو ایک خفیہ ہاتھ ہے وہ ہے اصل پرابلم. اس کو سالو نہیں کریں گے تو شو آف ہینڈز بھی ریگنگ ہے اور سیکرٹ بیلٹ بھی ریگنگ. نظامی صاحب. اچھا مصدق صاحب, اس میں ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ شو آف ہینڈز کے بارے میں بھی کہتے ہیں اور بڑی چیزیں, لیکن آخر وقت پہ آپ ہی لوگ ہاتھ دکھا جاتے ہیں. مثلا یہ سینٹ کا جو آپ نے چیئرمین کا بات کی ساری, اس وقت بھی آپ کا یہ مطالبہ یہ تھا کہ اس کا شفافی سے انکوائری ہونی چاہیے, لیکن پھر آپ نے اس مطالبے پر اصرار ہی نہیں کیا. نہیں, میں نے تو بڑا اصرار کیا. میں نے تو جوائنٹ متفقہ جو ہماری جوائنٹ جو اپوزیشن کی کمیٹیز ہیں اس میں بھی شور ڈالا اور اپنی پارٹی کے اندر بھی شور ڈالا. پرابلم جو ہمارے سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ شک تو ہر ایک پہ کیا جا سکتا ہے, لیکن آپ کو پتہ کیسے چلے کہ وہ کون شخص تھا جس نے وہ کھڑا پہلے ہوا اور اس کے بعد ووٹ نہیں ڈالا. ہمیں کوئی طریقہ کار سمجھ نہیں آیا, ہمارے سامنے کوئی ایسی ایویڈنس نہیں آیا جس سے حتمی طور پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ والے 14 لوگ تھے اس پارٹی میں سے جنہوں نے پہلے کھڑے ہوئے اور بعد میں ووٹ نہیں دیا. تو جب صرف معاملہ شک پہ آ جائے یا اوپینین پہ آ جائے تو پھر بڑی پرابلم ہوتی ہے, اور یہی پرابلم ہمارے سامنے آئی کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ایسا ہم حتمی ڈھونڈ سکے جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کون سے اشخاص تھے جنہوں نے یہ دوگلا پن دکھایا ہے. مگر یہ دوگلا پن بہرحال ختم ہونا چاہیے. لیکن جو آپ پہلے بات کر رہے ہیں, میں ذرا اسی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ پرابلم کیا ہے کہ آپ بے شک شو آف ہینڈز کر لیں, ہوگا یہ کہ اگر یہ جو انفلوئنس جس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا تو لوگوں کی گاڑیاں پنکچر ہو جائیں گی. ابھی آپ نے دیکھا جوائنٹ سیشن میں کیا ہوتا ہے, جوائنٹ سیشن کے بعد اتنی لمبی لسٹ آ جاتی ہے ان لوگوں کی, کسی کی امی بیمار ہو گئی, کسی کی گاڑی پنکچر ہو گئی, کوئی وقت سے نہیں پہنچ سکا اور ووٹ ہو گیا. تو یہ ہیں وہ تمام پرابلمز جو انفلوئنسز کے ذریعے آتے ہیں. تو جو آپ نے اگر پرابلم کو حل کرنا ہے تو آپ کو اس کا روٹ کاز دیکھنا ہو. روٹ کاز نہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے نہ سیکرٹلی بیلٹ کرنا ہے. روٹ کاز یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا سیاسی سسٹم ہے جس کے اندر انٹرفیئرنس ہوتی ہے, لوگوں کو دھانس دھاندلی کے ذریعے ایک طرح کا ووٹ یا دوسرا طرح کا ووٹ ڈالنے پہ مجبور کیا جاتا ہے. وہ دونوں صورتوں میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈاکٹر صاحب تمام باتیں آپ نے کر دیں, اب جلسے بھی پی ڈی ایم کرتی رہے گی. نہیں لگتا آپ کو کہ کرونا از سم تھنگ ویری سیریس؟ کیونکہ بلوچستان حکومت کے ترجمان نے آج بھی کہا ہے کہ پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد بلوچستان میں 3% اضافہ ہوا کرونا کیسز میں. تو بریفلی ذرا کمنٹ کیجیے گا. دیکھیے اس پہ میں کیا بریفلی کامنٹ کروں. آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کے معاملے میں سب سے زیادہ کنزرویٹو یا ایگریسو, ڈپینڈنگ اپون ہاؤ یو لک ایٹ اٹ, سٹانس میرا تھا. میں کہہ رہا تھا لاک ڈاؤنز ہونے چاہیے, میں کہہ رہا تھا بہت احتیاط ہونی چاہیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ وفاقی وزیر پریس کانفرنسز کرتے رہے کہ جو اس طرح کی گفتگو کرتا ہے وہ اس ملک کی معیشت کو بھارت کے ایما پہ تباہ کرنا چاہتا ہے. اور کوئی بھی شخص جو اس طرح کی بات کرے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, لاک ڈاؤنز کرنے چاہیے, وہ ملکی مفاد کے خلاف ہے. اب آپ مجھے بتائیے میں حکومت کی کون سی بات مانوں؟ جب میں کہہ رہا تھا کہ آپ یہ سب کچھ مت کریں اور یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ملکی مفاد کے خلاف بات کر رہے ہیں, میں وہ بات مانوں؟ یا کل جب جلسے ختم ہو گئے ہیں, سیاسی مقاصد کا حصول ہو گیا ہے, تو آل آف اے سڈن 24 گھنٹے کے اندر. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب اپوزیشن کی بھی کون سی بات مانی جائے, بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب، پی ڈی ایم میں جو آج سربراہی اجلاس ہوا، مولانا صاحب نے اب وہ اعلامیہ بھی پڑھا ہے. کہتے ہیں کہ جلسے معمول کے مطابق ہوں گے. یہاں جو حکومت ہو یا اپوزیشن، کرونا کو اتنا سیریس کیوں نہیں لیا جاتا؟ اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ دونوں ہی شاید اس کو سیاسی ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں بوقت ضرورت. ہاں جی ہاں، یہ بات نہیں ہے میرے خیال سے کہ وہ اس لیے یوز کرتے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کرونا کے بارے میں صحیح ادراک ہی نہیں ہے، اور لوگ جو ہے اس کے نتائج سے لاپرواہ ہو کے اس میں کود جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، سیاست کری زیادہ ضروری ہے، احتیاط کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تو ایک ہمارا بنیادی ایک قسم کا وہ بن گیا ہوا ہے ایس او پی. باقی رہا یہ ہے کہ جی اس معاملے میں میں بھی عرض کروں گا کہ یہ صرف متون کرنا اس کو حکومت کو اس معاملے میں ساری پارٹیاں جو ہیں وہ یہی کام کر رہی ہیں. مثلاً جو پی ہے وہ کون سا پرواہ کر رہی ہے، پی ایم ایل این کون سا پرواہ کر رہی ہے. اپنے آپ کو لیڈر محفوظ رکھتے ہیں، لیکن جہاں معاملہ آتا ہے ایس او پیز کا تو کوئی فالو نہیں کرتا. اور میرے تو خیال ہے ہمارے لیڈران کرام جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم خود محفوظ رہیں، باقی جو مرضی ہوتا رہے. اب جس طرح تیزی سے یہ پھیل رہا ہے، نہ صرف اپوزیشن بلکہ حکومت کی پارٹیز کو بھی، حکومتی پارٹیز کو کچھ دیر کے لیے یہ سسپینڈ کر دینی چاہیے یہ سیاسی سرگرمیاں، کیونکہ ہونا تو کچھ نہیں ہے. نہ تو یہ حکومت جا رہی ہے اتنی جلدی، نہ ہی وہ کوئی اور ایسی تبدیلی آنے لگی ہے جس سے الیکشن ہو جائیں 6 مہینے میں. نظامی صاحب یہ آپ دیکھیں سب تو یہ ساری بیکار قسم کی ایکسرسائز ہے جس سے اپنی سیاست کی تسکین کرتی تشفی کرنی ہے کہ جناب آپ تو بڑے عوام کو کے حق میں تحریک چلا رہے ہیں اور حکومت کے خلاف. لیکن اصل مسئلہ اپنا مفاد ہے، چاہے اپوزیشن کی پارٹیاں ہوں یا حکومتی پارٹیاں ہوں. اچھا نظامی صاحب، بیفور مارچ کچھ چیزیں تو آ رہی ہیں، پی ڈی ایم جلسے کرے گی اور پھر وہ انہوں نے یہ بھی دھمکی دے رکھی ہے کہ اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں. پوسٹ مارچ سینٹ کے جب انتخابات ہو جائیں گے، ان دونوں سینیریوز میں مارچ سے پہلے مارچ کے بعد کوئی ایک بڑی تبدیلی کیا آ سکتی ہے؟ دیکھیں بڑی تبدیلی تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت ایک اور طاقت کا توازن جو ہے اس کو مزید اپسیٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسے پاور سینٹرز کو ختم کیا جائے جو سیاست کا نام بھی لے یا نام لینے کی پوزیشن میں بھی ہو. اور یہی جدوجہد ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اس ملک میں جمہوری ادارے جو ہیں جس کو اس انداز سے کچلا جا رہا ہے، جس طرح یہ بھی جو الیکشن ہوا جی بی کا وہ لے لیں. اب سینٹ کے تیارے میں کیا اور جمہوریت کی اور وہ ہوگی بہتری. تو اس میں تو سوائے اقتدار اور اقتدار بھی ایک مخصوص شعلے کا جس کو آفیشلی سرٹیفائڈ حاصل ہو، اس کے ہوتے ہوئے تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے ایک برائے نام ہی رہ جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ سارے لوگ میدان میں اتریں اور کوئی الٹیمیٹم دیں کہ ٹھیک کریں ورنہ یہ ہوگا. وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. انسانی کمزوریاں جو ہیں وہ تمام پارٹیوں میں پھیلی ہوئی ہیں اور وہ اس کے مطابق ہی اپنا ایجنڈا جو ہے آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا نظامی صاحب، یہ جی بی کے الیکشن، کشمیر کے الیکشن آپ نے بھی وٹنس کیے ایک لمبے عرصے سے. شارٹلی یہاں روایت سے ہٹ کے تو کچھ نہیں ہوا. یہ کوئی بلاول صاحب کا، مریم صاحبہ کا شور کوئی ضرورت سے زیادہ نہیں ہے؟ بریفلی کمنٹ کیجیے گا. جی ہاں، شور یہ وہ لوگ ہیں، افسوسناک بات ہے کہ یہ ینگ ہیں لوگ. جی تو ابھی
فرسٹ جنریشن کے ہیں. اگر یہ روایت نہیں قائم کریں گے تو ہمارے سے اور آپ سے تو امید رکھنا آپ سے. پھر جی ٹھیک ہے نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت آپ کا آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.